تمام بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آئیں خدا کے زندہ اور مقدس کلام میں سے میرے ساتھ مل کر دیکھیں۔ متی رسول کی انجیل اور اس کا 11واں باب ہے۔ متی رسول کی انجیل اور اس کا 11واں باب ہے اور 11ویں باب کی 18ویں آیت ہے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، کیونکہ یوحنا نہ کھاتا آیا نہ پیتا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بد روح ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزوں، میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے روزوں کا موسم اور روحانی ترقی کا سنہری موقع۔ ہاللیلویہ۔ روزوں کا موسم ہے اور روحانی ترقی کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے۔ سال میں یہ موسم، یہ دن، یہ جو وقت ہے ایک ہی بار آتا ہے۔ گرمیوں کی چھٹیاں جب ہوتی ہیں تو وہ اس لیے اسکولوں میں کی جاتی ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس اپنی پڑھائی میں کمزور ہیں، چھٹیوں کے دنوں میں وہ اسٹڈی اور زیادہ کریں اور اپنی کمی کو دور کریں۔ لیکن روزوں کا خوبصورت جو موسم ہے، جو ڈیز ہیں، جو دن ہیں، وہ اس لیے مقرر کیے گئے ہیں، بزرگوں نے مقرر کیے گئے ہیں کہ ہم اپنی روحانی کمزوری کو دور کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بپتسمہ لینے کے بعد، نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد بھی ہماری جو روحانی ترقی ہے وہ سطحی رہتی ہے، وہ رک جاتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ جب ہم روزہ رکھیں گے، جب ہم روزے کے ذریعے سے اپنے بدن کی خواہشوں پر غالب آئیں گے، تو ہماری جو روح ہے وہ زوراور ہو جائے گی۔ ہم دعا کرنا سیکھیں گے، ہم خدا میں ترقی کریں گے، ہم مسیح یسوع کے قد کے اندازے کے موافق پہنچ جائیں گے، ہم روح میں ٹھگنے نہیں رہ جائیں گے۔ ہمارا روحانی قد جو ہے وہ کم نہیں ہوگا، بلکہ یہ قد جو ہے یہ مسیح میں بڑھے گا۔ اس لیے میں آج کے کلام کے وسیلے سے، بائبل مقدس میں انبیاء کے اور خدا کے خادموں کے نمونے کے وسیلے سے آپ کو یہ تحریک و ترغیب دینا چاہتا ہوں کہ وقت بہت قریب ہے، وقت بہت کم ہے۔ اس لیے یہ موسم جو آیا ہے بہت ہی اچھا موسم ہے، بہار کا موسم بھی ہے اور روزوں کا موسم بھی ہے۔ اور مقدسین نے، ہمارے بزرگوں نے روزے مقرر کیے ہیں۔ روزوں کے تعاقب میں اس کے بعد عید
क़यामतुल मसीह आती है, यानी यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद। और ये एक बहुत बड़ी ईद है। कभी कोई मुर्दा जिंदा नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, उसने मौत को शिकस्त दे दी है और वो बेगुनाह था और उसने गुनाह पर और मौत पर फतह पाई। याद रखें, जब हम ईस्टर मनाते हैं, जब हम ईद क़यामतुल मसीह मनाते हैं, तो उससे पहले हमें तैयारी करना जरूरी है। और ये तैयारी हम रोजों के वसीले से करते हैं, और ये एक बेहतरीन तरीका है जब हम अपने आप को खाली करते हैं। जब हम रोजे रख कर तैयारी करते हैं, जब हम तौबा करते हैं, और इस बात को ज़हन में रखें कि जब हम तौबा करके तैयारी करते हैं, तो ना सिर्फ मसीह जी उठता है, बल्कि हम भी जी उठते हैं। जो लोग तौबा नहीं करते, जो लोग तैयारी नहीं करते, जो तौबा के बगैर रोजे रखते हैं, वो ईस्टर के ईद में शामिल होने के लायक नहीं होते, क्योंकि वो मसीह के साथ जी नहीं उठते। मसीह के साथ वो जी उठता है जिसने अपने गुनाहों का इकरार किया है। दूसरे जो हैं वो मुर्दा ही रहते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम ईस्टर मनाएं, अगर हम क़यामतुल मसीह मनाएं और मसीह के साथ जी उठें, तो हमें तैयारी करनी है। जो तौबा कर चुके हैं, जो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, वो भी, क्योंकि मैंने कहा कि तौबा करने के बाद भी अक्सर औक़ात हम सताई रहते हैं। हमारी रूहानी जिंदगी जो है वो रुकी हुई और कम रहती है, लेकिन जब हम रोजे रखते हैं तो बढ़ना शुरू हो जाती है, हम रूह में तरक्की करते हैं। और दूसरी जो ख़ास बात मैंने कही है वो ये है कि तौबा करना, तब्दील होना और अपनी ज़िंदगी जो है वो खुदावंद को देना, ताकि हम जिस दिन मसीह जी उठे, जब हम इस ईद को मनाएं, तो हम भी जी उठे हों, ना कि हम मुर्दा ही हों। जो गुनाह की हालत में होता है वो मुर्दा ही होता है, लेकिन जी वो उठता है जिसने तौबा कर ली हो। तो मेरे अजीजों, मैं आज आपको ये तहरीक दे रहा हूँ, ये तरगीब दे रहा हूँ कि इस मौसम से ज़रूर फ़ायदा उठाइए और ज़रूर सारी कलीसिया रोज़े रखे रूहानी तरक्की के लिए। बल्कि आपके घर में जो चर्च इन दिनों नहीं आ रहे, उन्हें भी कहें कि रोज़ों का मौसम है, चर्च आइए। उन्हें भी रोज़ा रखने का कहें, कोई बात नहीं, हमने सारी ज़िंदगी खाया पिया है, इन दिनों में अगर कम खाएंगे या ना खाएंगे, रोज़ा रखेंगे, तो याद रखें आपके रोज़ा रखने से आपको, आपके घराने को, आपकी कलीसिया को, कलीसियाओं को, मुल्क को, कौमों को, आलमगीर कलीसिया को फ़ायदा होगा। पुराने अहद नामे में खुदा के लोग जो थे, मुक़द्दसीन जो थे, वो रोज़ा रखते थे। और 4 चीज़ें पहले मैं बयान करूंगा कि वो किस मकसद के लिए रोज़े रखते थे। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अहबार की किताब और उसके 16वें बाब की 29 आयत में बनी इस्राएल को रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया था। उनका एक ही रोज़ा था और वहां पर रोज़े का जिक्र नहीं है, क्योंकि इससे पहले
नहमिया की किताब से पहले रोजे का जिक्र नहीं आता, बल्कि जब हम अहबार की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर उनको हुक्म दिया गया है कि अपनी जान को दुख देना। अहबार की किताब 16वां बाब और 29 आयत, और फिर उसका 23वां बाब और उसकी 27वीं आयत, यानी नफ्स खुशी करना। और इसके बाद वो जिन मकासद के लिए रोजा रखते थे, पहला रोजा मातम का इजहार था कि जब वो मातम उन्होंने करना होता था तो फिर क्या करते थे, रोजा रखा जाता था। दूसरे नंबर पर उनका रोजा जो था वो तौबा का निशान भी होता था कि जब वो तौबा करते थे तो तब भी रोजा रखते थे। तीसरे नंबर पर वो फरोतन होने के लिए भी रोजा रखते थे कि रोजा जो था वो फरोतनी की इलामत भी था। और चौथे नंबर पर वो खुदा की मदद और हदायत हासिल करने के लिए भी रोजा रखते थे। रोजा जो है यह पुराने अहदनामे में पाया जाता है और हमें वहीं से यह मिलता है। इसलिए जो मुक़द्दसीन हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने हमें ये तहरीक दी है और हमें सिखाया है कि हम भी रोजे रखें। मूसा ने भी रोजा रखा था। मूसा ने 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा था और उसने ना खाया था ना पिया था। जब हम इस्तिस्ना की किताब और उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर मूसा के रोजे का जिक्र है कि जब वो पहाड़ पर खुदावंद की हुजूरी में था तो उसने कैसा रोजा रखा था। इसलिए वो वक्त ज़रूरत, जब ज़रूरत होती थी और जब नबी जो थे वो खुदावंद को अपनी कौम के लिए पुकारते थे तो वो रोजा रखते थे। नए अहदनामे में कलीसियाएं जो हैं इसे लेंट का मौसम कहती हैं और रोज़ों के मौसम को हम अयाम सोम, अयाम बर्थ, अयाम इज्तनाबियत, अयाम परहेजगारी और रोज़ों का मौसम भी कहती हैं। 3री सदी में रोज़ों का आगाज़ किया गया और पहले 6 रोज़े मुकर्रर किए गए और इसके बाद इनमें बतदरीज जो है वो इजाफा होता रहा और फिर खुदावंद यीशु मसीह की के 40 रोज़ों के मुताबिक इन रोज़ों को 40 कर दिया गया। इनमें 4 इतवारों को निकालकर 6 हफ्ते जो हैं वो बनते हैं। इसलिए हमारे लीडर, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने रोज़े रखे हैं, हमें भी रोज़े रखना ज़रूर है। हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर डैनियल खादिम अपनी किताब मकबूल रोज़ा में लिखते हैं कि नए अहद में और नए अहद की कलीसिया और आज की कलीसियाएं खुदावंद की कुर्बत में भरने के लिए, शख्सी और इज्तमाई तरक्की के लिए और इब्लीस पर गलबा हासिल करने के लिए रोज़े जो हैं वो रखते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, जब आज हमारे पास मौका है तो हम अपनी रूहानी तरक्की के लिए रोज़े रखें। और जैसा कि आज मेरा टॉपिक है
عنوان ہے روزہ روحانی ترقی کے لیے ہمیں سنہری موقع فراہم کرتا ہے کہ اگر ہماری ترقی رکی ہوئی ہے تو ہم پھر سے اسے بڑھائیں، پھر سے ہم اپنی روح کے لیے غذا سمجھیں اور روزہ رکھنا ضروری سمجھیں۔ میں نے آج جو مقدس نمونہ بائبل مقدس میں سے چنا ہے وہ میں نے یوحنا اصطباغی، یوحنا بپتسمہ دینے والے کا چنا ہے، جو تلاوت بھی آپ کے سامنے کی گئی اور جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ جب میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کی زندگی پر سٹڈی کر رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ یوحنا جو بپتسمہ دینے والا ہے وہ بائبل مقدس کی ایک نہایت ہی منفرد شخصیت ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس شخصیت کو بڑی اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو بڑی داد دیتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح اس کو بڑا سراہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں میں سے جو آج تک پیدا ہوئے ہیں ان سب سے بڑا ہے، اور وہ نبیوں میں سے بھی بڑا نبی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی چند وجوہات ہیں، اور آج کا حوالہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے وہ ہے کہ یوحنا جو ہے وہ نہ کھاتا آیا نہ پیتا۔ یوحنا اصطباغی جو تھا اس کے بارے میں یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ یسوع مسیح کہہ رہا ہے۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ یوحنا جو اصطباغی تھا یہ کھاتا پیتا نہیں تھا۔ کتنی عجیب اور حیران کن بات ہے، ایک انسان ہو اور اس کا پیٹ ہو اور وہ کھاتا پیتا نہ ہو تو وہ کیسے زندہ رہے گا؟ اور بائبل مقدس متی بیان کرتا ہے کہ وہ کیا کھاتا تھا، وہ ہماری طرح عام کھانا نہیں کھاتا تھا، وہ بہت کم کھاتا تھا، وہ روزے میں رہتا تھا اور وہ خدا کی عبادت جو تھا وہ بیابان میں رہ کر کرتا تھا، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ کیا کھاتا تھا، وہ ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا، اور ٹڈیوں پر اور جنگلی شہد پر گزارا کرتا تھا۔ اس کی خوراک جو تھی وہ ہماری طرح شاہانہ خوراک نہیں تھی۔ ہم جس دن ہم اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کس دن اچھا کھانا ملے، اور گھر میں بھی اچھا کھانا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم خود بھی کھاتے ہیں، اور پھر آج کل موبائل ہے ہمارے پاس، پھر ہم دوسروں کو بھی فون کر کے ہم دور دراز امریکہ تک پھر ہماری بات چلی جاتی ہے۔ آج ہم نے بریانی کھائی، آج ہم نے بہت ہی اچھا کھانا کھایا اور بڑے ہم نے مزے کیے۔ تو میرے عزیزو، یوحنا جو تھا ایک روحانی شخص تھا، اور وہ خدا کو ترجیح دیتا تھا، وہ خدا کی باتوں کو اولیت دیتا تھا۔ بڑی مزے کی بات میں یوحنا کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یوحنا کا باپ زکریا جو ہے وہ خوشبو کے مذبح پر قربان گاہ پر قربانی چڑھا رہا تھا تو وہاں پر اس کو فرشتہ نظر آیا، اور فرشتہ جو تھا اس کو بتا رہا تھا کہ تیرے بیٹا ہوگا۔ لوکا پہلا باب اس کی 15 آیت اس کو بتا رہا تھا بیٹا ہوگا، لیکن اس کے بارے میں جو اس نے نبوت کی وہ یہ یوں تو لکھا ہے کیونکہ وہ خداوند کے حضور بزرگ ہوگا۔ پہلی بات کہ وہ خداوند کے حضور کیا ہوگا؟ یوحنا کی بابت کہا جا رہا ہے کہ وہ خداوند کے حضور بزرگ ہوگا، اور پھر لکھا ہے وہ ہرگز نام میں نہ کوئی اور شراب پیے گا۔ کتنی
زبردست بات جو ہے وہ یوحنا کے بارے میں کی گئی ہے، اور لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہرگز کیا گیا ہے۔ ہرگز کا مطلب ہے کہ کبھی بھول کر بھی، اور کبھی بس انجوائمنٹ کے لیے بھی، بس یاراں چ بیٹھے ساں، محفل چ بیٹھے ساں تو تھوڑی سی پی لے سی اودے نال کی ہوندا، نہیں، لفظ اس کا استعمال کیا گیا ہے ہرگز، کبھی بھی نہیں۔ وہ کبھی تھوڑی سی بھی، لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، پادری اگر کسی دے گھر جائے، کسی نے سگریٹ پیندیاں ویکھے، انہوں کہے کہ پاجی سگریٹ نہ پیا کرو، یہ بھی نشے چ شامل ہوندا ہے۔ تے اگوں جواب دینے والا کی جواب دے گا؟ وہ کہے گا پادری صاحب یہ نہ کی نقصان ہوں گے، ایک کی تو سگریٹ میں پینا وا، تے میرے خیال سے یہ ایڈی کوئی بری گل نہیں ہے۔ لیکن یوحنا کے بارے میں خدا نے جب میسج فرشتے کے ذریعے سے بھیجا تو فرشتے نے، یہ نبوت ہے یوحنا کے بارے میں، یہ نبوت ہے، یہ پروفیسی کی گئی تھی کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوا تھا، اور پہلے ہی اس کے پیدا ہونے سے پہلے یہ بات بتا دی گئی تھی کہ وہ ہرگز میں نہیں پیے گا اور نہ کوئی اور ہی شراب پیے گا، انگوروں سے بنائی گئی چیز اور کسی اور خوراک سے، مثلا گندم وغیرہ سے بنائی گئی شراب، یعنی کہ وہ کوئی کسی بھی قسم کا کبھی بھی نشہ نہیں کرے گا۔ یہ بات کیا ثابت کرتی ہے؟ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یوحنا جو ہے وہ مکمل پرہیزگاری کے ساتھ اور بڑی سختی کے ساتھ اور بڑے کاملیت کے ساتھ، خدا کے وعدے کے ساتھ، خدا کے ساتھ چلنے والا ہوگا، یعنی کہ ہماری طرح بار بار وہ بھٹک جایا کرے گا، گر جایا کرے گا، ایسا نہیں، بلکہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہرگز ایسا کام نہیں کرے گا، اور اس کے بارے میں اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ وہ کھاتا نہ کھاتا آیا اور نہ پیتا، وہ سختی سے خدا کے کلام پر عمل کرنے والا شخص تھا۔ اور میرے عزیزو، جب ہم یوحنا کی زندگی پر مزید غور کرتے ہیں تو یسوع مسیح جو ہیں وہ یہیں پر رک نہیں جاتے، وہ یوحنا کے بارے میں اور زیادہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور 11 باب 7ویں آیت میں لکھا ہے جب وہ روانہ ہو لیے تو یسوع نے یوحنا کی بابت لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ لوگ جو تھے وہ جوک در جوک یوحنا بپتسمہ دینے والے سے ملنے جاتے تھے، اس کو دیکھنے جاتے تھے، اس عجیب بندے کو، اس عجیب نبی کو، اس کے کردار کو، اس کے حلیے کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ اس کی زندگی سے لوگ متاثر تھے کیونکہ وہ ڈرا نہیں، بلکہ اس نے اس وقت کے بادشاہ ہیرودیس کو بھی ڈانٹ دیا تھا، اور اس کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا تھا اور اس کو بھی کہہ دیا تھا کہ تجھے روا نہیں کہ اپنے بھائی کی بیوی کو رکھے۔ اس لیے لوگ جو تھے وہ ایسے نڈر اور خدا کے سچے خادم کے پاس اس کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ تو آج جب یوحنا جو ہے وہ قید میں ہے، یہ جو حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں وہ یہ اس وقت کی بات ہے جب یوحنا قیدی ہو گیا تھا، اور قید ہونے کی وجہ سے وہ ایمان میں تھوڑا ڈگمگا گیا تھا، اور گو کہ وہ یسوع سے خود ملا تھا۔ یہ واحد نبی ہے جو یسوع سے ملا تھا، جس نے یسوع کو دیکھا تھا۔ باقی جو انبیاء تھے وہ آئے اور وہ یسوع کے آنے کی نبوتیں تو کرتے رہے، لیکن انہوں نے مسیح کو دیکھا نہیں۔ ایک شمعون تھا جس نے یسوع کو گود میں لیا، اور ایک یوحنا تھا جو یسوع سے ملا۔ باقی نبی جو تھے وہ صرف منتظر رہے اور تمنا رکھتے تھے، جیسے ابراہم کے بارے میں اس کی یہ خواہش تھی، یسوع مسیح نے کہا
کہ ابراہم جو تھا وہ میرا دن دیکھنے کے لیے بڑا متمنی تھا، اس کو بڑی آرزو تھی کہ میرا دن دیکھے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ کاش میں اس زمانے میں پیدا ہوں جب یسوع مسیح زمین پر آئے اور میں اس کو دیکھوں، اس کے معجزات دیکھوں، اس کی قدرت کو دیکھوں، اور کاش میں یسوع کا شاگرد ہوتا۔ لیکن یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اسے دیکھا، اور جب وہ قید میں تھا تو قید میں وہ تھوڑا ڈگمگا گیا۔ اس نے اپنے 2 شاگردوں کو یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں۔ جب وہ شاگرد روانہ ہو گئے، چلے گئے، تو پھر وہاں پر جو بھیڑ تھی جو سن رہی تھی، یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ تم بیابان میں جب تم بیابان میں گئے تھے تو تم کیا دیکھنے گئے تھے؟ پہلی چیز جو ہمیں یوحنا کے بارے میں ملتی ہے کہ وہ بیابان میں رہتا تھا، گھر میں نہیں۔ دیکھیں خدا کے بندے کی بلاہٹ، اس کا عزم اور اس کی خدمت کو دیکھیں۔ وہ گھر میں رہ سکتا تھا، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتا تھا، لیکن وہ مسیح کا پیش رو تھا اور اس نے اپنے بلاوے پر سمجھوتا نہیں کیا، اور اس نے زندگی کی عیش و عشرت کو ترجیح نہیں دی، بلکہ وہ اس جگہ پر رہتا تھا جہاں پر کثرت سے کھانا مہیا نہیں تھا۔ اور یوحنا بیابان میں رہتا تھا۔ بیابان جب لفظ پر ہم غور کرتے تھے تو اس لفظ کی جو ڈیفینیشن ہے، بیابان جہاں پانی نہیں، اور جہاں پانی نہیں وہاں کچھ بھی نہیں، وہاں خوراک بھی نہیں ہو سکتی، ویرانہ۔ اس لیے یہ اس جگہ پر رہتا تھا، لیکن یہ کرتا خدا کا کام تھا۔ خدا نے اسے جو حکم دیا تھا، یوحنا وہاں پر وہ کام کرتا تھا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو دیکھنے کے لیے گئے تھے؟ سرکنڈا پنجابی میں جسے ہم کانا کہتے ہیں۔ کانا جب سوکھ جاتا ہے تو ایک ہی رہ جاتا، پتلا سا ہوتا ہے، اور جب ہوا آتی ہے تو پھر وہ ایسے ایسے ہلتا ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ سوکھا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ کیا تم ایسے شخص کو دیکھنے گئے تھے جو ہوا سے ہل رہا ہے؟ نہیں، یوحنا ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک روح میں، جس میں تو شاید وہ کمزور تھا کیونکہ وہ کھاتا نہیں تھا، وہ روزے میں تھا، لیکن وہ روح میں بہت سٹرونگ تھا، وہ نڈر تھا، وہ بہت بے باک شخص تھا، وہ بادشاہوں کے سامنے بھی کھڑا ہونے والا شخص تھا، اور وہ اپنی منادی کرتے ہوئے کسی سے ڈرتا نہیں تھا، اور جو الفاظ اس نے کہنے ہوتے تھے وہ کہتا تھا، وہ بیان کرتا تھا، وہ خوف زدہ نہیں ہوتا تھا۔ اور جب وہ منادی کر رہا تھا تو اس نے فقیہوں اور فریسیوں کو بھی کہہ دیا تھا، آئے سانپ کے بچوں۔ فقی اور فریسی اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ فقی اور فریسی اپنے آپ کو استاد کہتے تھے، اور سفید چوگا پہنتے تھے اور حساب کتاب رکھتے تھے۔ لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ جب ہم متی کی انجیل اور اس کا 23واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر یسوع مسیح نے ان کی جو خاصیتیں ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، ان کو بیان کیا ہے، اور ان کی سرزنش بھی کی ہے، ان کو ڈانٹا بھی ہے، کیونکہ وہ دکھاوے کے لیے یہ سب کچھ کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو بڑا بناتے تھے۔ یوحنا نے ان کو بھی سانپ کے بچے کہہ کر پکارا، اور ان کو کہا کہ تمہیں کس نے جتایا کہ آنے والے غضب سے بھاگو اور توبہ کرو، کیونکہ وہ بھی بپتسمہ لینے کے لیے آئے تھے۔ یہ ایسا نڈر شخص تھا۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم ہلتے ہوئے سرکنڈے کو دیکھنے گئے تھے؟ نہیں، لیکن وہ ایک نڈر شخص کو جو واقعی حقیقت میں ایک نبی تھا، اس کو دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ تو پھر 8ویں آیت میں لکھا ہے، تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو؟ دیکھو، جو مہین کپڑے پہنتے ہیں وہ بادشاہوں کے گھروں میں ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں یوحنا
इस्तबागी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सही जिंदगी और सही परहेजगारी नजर आती है, हम देखते हैं। और यीशु मसीह खुद जो है वो बयान कर रहे हैं कि उसका लिबास जो है वो शाहाना नहीं था, वो ऐशोइशत नहीं करता था, वो बड़े महल में नहीं रहता था, उससे लिबास की जरूरत नहीं थी। उससे जरूरत थी तो क्या थी कि वो खुदा की बादशाही को फैलाए, खुदा की बादशाही का ऐलान करे और लोगों को मसीह यीशु के आने के लिए तैयार करे। आज के खादमीन को, पाकिस्तान के पास्टर्स को, पाकिस्तान के मुबश्शिरीन को, मुझे, मेरे साथियों को भी आज यूहन्ना इस्तबागी बनने की जरूरत है। आज मिनिस्ट्रीज में रुपए पैसे की भरमार है और रुपया पैसा जो है वो शो किया जाता है। रुपए पैसे के जरिए से लोगों को अपने चर्चेस में बुलाया जाता है और बहुत सी खिदमत जो है वो रुपए के जरिए से, अमारत के जरिए से और इस तरह की चीज़ों से लोगों को खाना खिलाकर की जा रही है। लेकिन असली जो हमारी कॉलिंग है, असली जो हमारी खिदमत है वो यूहन्ना जैसी खिदमत है। मेरे अजीजों, देखे वो बियाबान में था, ना उसने मेरी तरह टाई लगाई हुई थी, ना उसने पेंट कोट पहना हुआ था और ना ही उसने अतर की खुशबू लगाई हुई थी। उसका लिबास जो था वो नहायत सादा था और उसकी खुराक भी नहायत सादा थी। ऊंट के बालों का लिबास जो होता है बड़ा खुरदरा और मोटा होता है और चमड़े का कमरबंद यूहन्ना अपनी कमर पर क्या चीज रखता था? बांधे रखता था। लेकिन उसकी आवाज की गरज जो थी वो कमजोर नहीं थी, वो शेर की गरज की मानद थी। जब वो बोलता था तो उसके पैगाम को सुनकर लोग जो थे वो तौबा की तरफ क्या करते थे? माइल होते थे। यह है मुनादी और यह है खिदमत। हमें भी इस तौर पर खिदमत करने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, तीसरी बात जो यीशु मसीह ने लोगों से पूछी और उनसे कहा कि तुम बियाबान में क्या देखने गए थे? क्या एक नबी को? फिर यीशु खुद ही जवाब देता है कि हाँ, एक नबी से भी बड़े को। यीशु मसीह ने इसे पसंद किया, इसकी तारीफ की और यीशु मसीह ने कहा कि आज तक जो लोग पैदा हुए उन सबसे बड़ा जो है यूहन्ना इस्तबागी है, क्योंकि उसकी जिंदगी बड़ी अजीब थी, रास्तबाजी की जिंदगी थी। इसके माँ बाप भी रास्तबाज थे, लेकिन यूहन्ना जो था ये रास्तबाजी में सबसे बढ़ गया। ये नहीं कि ये गुनाह में पैदा नहीं हुआ था, ये औरत से पैदा हुआ था, लेकिन यूहन्ना ने बड़ी सादगी, बड़ी हलीमी, बड़ी फ्रोतनी से जिंदगी गुजारी और इसको जो कॉल थी उसको पूरा किया। और ये साया नबी भी जो है वो यूहन्ना के बारे में नबूवत करता है और लिखता है कि पुकारने वाले की आवाज बियाबान में खुदावंद की राह को सीधा बना। और जब ये आया तो बिल्कुल उसी तरह से इसने खिदमत की, मुनादी की और इसे एलिया भी कहते हैं। ये एलिया तो नहीं, लेकिन इसकी मुनादी जो थी दलेरी की मुनादी थी और एलिया की तरह की इसकी कॉलिंग थी और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इसने अपने वक़्त को निभाया। आज मेरे अजीज़ों, इस कलाम के वसीले से मैं आप जितने भी मौजूद हैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस में से और यूहन्ना रसूल की कोई किताब ढूंढें और उसको पढ़ें, इसकी ज़िंदगी पर स्टडी करें। इसके बारे में बाइबल मुक़द्दस में काफ़ी मवाद पाया जाता है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे और खुदा आपको तहरीक देगा कि आप इस जैसी ज़िंदगी गुजारें और रोज़ा ज़रूर रखें। चंद बातें और करूँगा, फिर मैं अपने मैसेज का इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। ख़ास बात
ایک زبردست حوالہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ بھی ضرور پڑھیے۔ غلطیوں کا خاتہ اس کا 5واں باب اور اس کی 16 سے 17 آیت خدا کے کلام میں یوں لکھے ہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ تم جو چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ ہمارا جو جسم ہے، دو چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، جسم اور روح، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی مخالف ہیں۔ جسم جو ہے یہ خواہش کرتا ہے اور ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم جسم کے کام کریں، یعنی گناہ کریں، شیطان اپنی طرف کھینچتا ہے، اور جسم کی خواہشات ہوتی ہیں، گناہ، زنا، کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، بچھونا، سب عیش و عشرت میں آتا ہے اور یہ جسم چاہتا ہے، لیکن روح خدا کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس حوالے پر غور کریں اور اسے ضرور پڑھیں اور بار بار اسے پڑھیں، اور آپ کو اگر اسے سمجھ جائیں تو ایک کام ضرور کرنا ہے آپ نے۔ اگر آپ اسے سمجھ جائیں تو روزہ ضرور رکھیں۔ روزہ رکھنے سے کیا ہوگا؟ جسم کمزور ہوتا چلا جائے گا، روح زوراور بن جائے گی، روح زوراور ہوگی، اور جب روح زوراور ہوگی تب آپ خدا کے سورما ہوں گے۔ روح آپ کو دعا کے لیے ترغیب دے گی، آپ خدا میں بڑھیں گے، آپ خدا میں ترقی کریں گے، آپ ابلیس کا مقابلہ کریں گے۔ خدا کے کلام یعقوب کے خط اور اس کے 4 باب 7ویں آیت میں لکھے ہیں، پس ابلیس، خدا کے تابع ہو جاؤ، ابلیس کا مقابلہ کرو، وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ہمیں تائب ہونا ہے، ہم نے خدا کے تابع ہونے ہیں، اور جب ہم خدا کے تابع ہوتے ہیں وہیں پہ ابلیس کی شکست ہو جاتی ہے، اور یہ ایک راز ہے۔ اور ان روزوں کے ایام میں اگر آپ نے ابلیس پر غلبہ حاصل کرنا ہے، اپنی روحانی زندگی کو مضبوط کرنا ہے، خدا میں اور زیادہ ترقی کرنی ہے، جو میں نے میسج دیا اس پر غور کریں، جو میں نے یوحنا کے بارے میں آپ کو سکھایا اس پر غور کرنا، اور یہ جو غلطیوں 5 باب اور 16 سے 17 آیات ہے، ان کو آپ نے پڑھنا ہے، غور کرنا ہے، اور ضرور آپ نے سب نے روزے رکھنے ہیں۔ اپنے لیے روزے رکھیں، اپنے خاندان کے لیے روزے رکھیں، اور اپنی کلیسیا کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے روزے رکھیں۔ اور آخری بات وہ یہ ہے، روزہ رکھنے سے پہلے توبہ ضرور کیجیے، جنہوں نے کی ہوئی ہے وہ بھی، اور جنہوں نے نہیں کی وہ بھی، اور جو فیس بک پر جو سن رہے ہیں ان سے بھی میں مخاطب ہوں، ان سے بھی کہتا ہوں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ جب روزے رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھنے سے پہلے وہ توبہ نہیں کرتے، روزہ قبول نہیں ہوگا، دعا سنی نہیں جائے گی۔ لیکن جب آپ روزہ رکھنے سے پہلے توبہ کر لیں گے تو پھر خدا سننا شروع کرے گا، کیونکہ ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے، تم میری طرف رجوع لاؤ اور تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا۔ پہلے ہم نے خدا کی طرف رجوع لانا ہے، پہلے ہم نے توبہ کرنی ہے، تب خدا کیا کرے گا؟ سننا شروع کرے گا۔ پاسٹر برکت صاحب برکت معراج ہر سنڈے کو ہمیں برکت دیتے ہیں، اور اس میں یہ الفاظ ادا کرتے ہیں کہ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے۔ جب انسان گناہ میں ہوتا ہے، خدا اپنا چہرہ کیا کرتا ہے؟ پھیر لیتا ہے، موڑ لیتا ہے۔ لیکن جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اس کا چہرہ ہماری طرف ہو جاتا ہے، وہ ہماری طرف دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ مطلب ہے اس برکت کا کہ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کریں۔ توبہ کریں گے، چہرہ متوجہ ہو جائے گا، دعائیں مانگیں گے، جو خدا سے کہیں گے وہ دے گا، وہ سنے گا، روزہ قبول ہوگا، ہماری روحانی زندگی میں بڑھوتری آئے گی، ہمارے خاندانوں میں بڑھوتری آئے گی، ہماری کلیسیا میں بڑھوتری آئے گی، ہر طرف برکات ہی برکات آئیں گی۔ ہاللیلویہ۔